अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कंवल हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रही हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है इमोशनल अब्यूज़, यानी कि नफसियाती तशद्दुद क्या है और हम अपने आप को इसका शिकार होने से कैसे बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम मौजू है और इस पर बहुत कम हमारे माशरे में बात की जाती है या इसको अहमियत दी जाती है। अगर कोई इस पर बात करता है तो सिर्फ ये कह दिया जाता है कि सब्र करो और बर्दाश्त करो। आज की वीडियो चूंकि बहुत अहम है, इसीलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हिस्से में मैं आपसे बात करूंगी कि इमोशनल अब्यूज़ क्या है, यानी कि नफसियाती तशद्दुद क्या है और किस तरह से हम इसकी इलामात को जान सकते हैं, यानी कौन कौन से वार्निंग साइंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये एक नॉर्मल गुस्सा या आउटबर्स्ट नहीं है, बल्कि ये एक किस्म का तशद्दुद है। वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर मुसलसल इमोशनल अब्यूज़ का शिकार आप रहते हैं तो ये इमोशनल अब्यूज़ किस तरह से आपकी जहनी सेहत को मुतासिर कर सकता है और आपको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, और ये जो ना नज़र आने वाला तशद्दुद है किस तरह से आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। और वीडियो के तीसरे हिस्से में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप इमोशनल अब्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उसको अंडरस्टैंड करके वो कौन से टूल्स और स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं कि आप इमोशनली जो अब्यूसिव पर्सन है, नार्सिसिस्ट पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन है, उससे किस तरह से एक फासला बरकरार रख सकते हैं और अपने इर्द गिर्द जो है वो एक बबल क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप उनके जो हर्टफुल जुमले हैं या हर्टफुल रवैया है उससे अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इमोशनल अब्यूज़ क्या है और वो कौन कौन सी जो वार्निंग साइंस हैं, कौन कौन सी ऐसी ख़तरनाक इलामात हैं, अगर ये आपको होती हुई अपने इर्द गिर्द महसूस हो तो समझें कि ये नफसियाती तशद्दुद है। इर्द गिर्द से मुराद ये है कि ये कहीं पर भी हो सकता है और कोई भी शख्स हो सकता है। आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, जहां आप काम करते हैं कोई को वर्कर हो सकता है, राह चलते हुए लोग हो सकते हैं, आपके साथ जो कोई ट्रैवल कर रहा होता है वहां पर आप इस तरह के इमोशनल अब्यूज़ का सामना कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वार्निंग साइंस हैं, अगर आप इनको आइडेंटिफाई करें और इनको समझें तो आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे कि समझ लेंगे कि ये नॉर्मल रवैया नहीं है, बल्कि ये एक तशद्दुद पसंद रवैया है। जो नफसियाती तशद्दुद कर रहा होता है वो बेसिकली आपके जज्बात को कंट्रोल कर रहा होता है और आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहा होता है, ताकि आपके अंदर एतमाद ख़त्म हो जाए और आप एक पपेट बनकर उसके सामने नजर आए। तो ये एक कॉमन रवैया है। जो लाइफ पार्टनर होता है, पार्टनरशिप जहाँ पर होती है वहाँ पर ये रवैया ज़्यादा देखने को नज़र आता है कि जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं वो ये चाहते हैं कि आपका जो ताल्लुक है वो आपके अपने प्यारों के साथ कम से कम हो, और कम से कम जो है वो आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने शो करें। जहाँ जहाँ मौका मिले वो बेइज्जती करने से गुरेज नहीं करते, चाहे अपनों के सामने चाहे महफिल में। और बाज़ तो ये भी होता है कि मुनाफिकत भी होती है कि दूसरों के सामने तो अच्छा प्रिटेंड किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो तन्हाई में आता है तो वो इज्जत नफ्स को मजरूह कर देता है। इमोशनली अब्यूजिव पर्सन बार बार आपकी शख्सियत को निशाना बनाए, आपकी सलाहियतों और काबिलियतों को की पहचान ना करे, बल्कि ये कहे कि तुम तो किसी काबिल नहीं हो, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया जाए और आपके जज्बात को कंट्रोल किया जाए। और ये रवैया अगर मुसलसल और मुस्तकिल बुनियाद पर हो तो समझ लें कि आप नफसियाती तशद्दुद का शिकार हैं। मुसलसल चुप रहना और बर्दाश्त करते रहना, इसके जहन पर क्या असरात मुरतब होंगे। जो विक्टिम होता है वो इस चीज़ का अदराक नहीं कर पाता, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इज्जत नफ्स ख़त्म होती जाती है, वो ठीक तरीके से अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का पॉजिटिव तरीके से डिस्प्ले नहीं कर पाता। नफसियाती तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। यह आपकी दिमाग की केमिस्ट्री को मुतासिर करता है। इमोशनल अब्यूज़ क्रॉनिक स्ट्रेस को जन्म देता है। दिमाग का एक एरिया है जिसको हम कहते हैं हिपोकैम्पस। ये जो इमोशनल अब्यूज़ है ये उसकी डेवलपमेंट को मुतासिर करता है। इस हिस्से का काम है कि आपकी मेमोरी और आपके लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाए। जिन लोगों का ये एरिया, जिनकी डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाती हिपोकैम्पस की, तो उन लोगों के अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और पीटीएसडी पैदा हो जाता है।
وہ خواتین جو بچپن میں نفسیاتی تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کے دماغ کا وہ حصہ جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں اور بیک پر ہے میڈیل ٹیمپورل لوب، جو کہ منسلک ہوتا ہے پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ، بیہیویئرز کے ساتھ اور سیلف اویئرنیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ پوری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ تو جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ساری خواتین ٹھیک طریقے سے، مثبت طریقے سے وہ بیہیو نہیں کر پاتی، وہ اپنی ایموشنز کا، اپنے جذبات کا ٹھیک طریقے سے اظہار نہیں کر پاتی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے بچے جو بچپن میں ہی نفسیاتی تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن کا وہ حصہ جس کو ہم کارپس کیلسم بولتے ہیں، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کوآرڈینیشن کو ٹھیک رکھے اور آپ کی موٹر سکلز کو ڈیولپ کرے، تو اس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو کوآرڈینیشن میں پرابلم ہوتی ہے، ان کی موٹر سکلز ڈیولپ نہیں ہو پاتی۔ یہ 2-3 مین پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ کس طرح سے نفسیاتی تشدد ذہن کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتا ہے، اور جن کے ڈیولپ ذہن ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر سویئر، انزائٹی، ڈپریشن اور وہ PTSD کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے ویز ہیں کہ ہم ان سے نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اور وہ خواتین خاص طور پہ جو ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں اور اگر ان کو پارٹنر کی طرف سے کوئی اس طرح کے تشدد کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو بس یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ لائف میں کچھ نہیں کر سکتی، اور موسٹلی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں فاگ ہے، ایک دھند سی چھائی ہوئی ہے، اور جو کہ ان کے جو پازیٹیو ایکشنز ہیں وہ کرنے کی قابل نہیں رہتی ہیں، وہ مثبت کوئی بھی قدم اٹھانے کی قابل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اب آ رہی ہے ویڈیو کے تیسرے حصے کی، جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹولز اور اسٹریٹجیز شیئر کروں گی کہ آپ ایک ایموشنلی ابیوسو پرسن، نارسسسٹک پرسن اور ایک ٹاکسک پرسن سے کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں، کس طرح کا رویہ اپنا سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کے ساتھ ایک فاصلہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کہیں پر یہ جو نفسیاتی تشدد ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو لیٹ گو کریں، جانے دیں اور الگ ہو جائیں۔ لیکن جہاں پر صورتحال تھوڑی بہتر ہو اور اس کا لیول کم ہو ایموشنل ابیوز کا، وہاں پر یہ والے جو میں آپ کو اسٹریٹجیز بتا رہی ہوں وہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ بہت بہتر محسوس کریں گے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہو جن کے ساتھ آپ اپنا تعلق ختم بھی نہ کر سکیں، اور آپ نے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے اس کا سامنا بھی کرنا ہے، لیکن اپنی ایموشنل ہیلتھ کو بھی بہتر رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو کہ میں خود بھی پریکٹس کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ریکگنائز کریں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک ٹاکسک شخص ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں۔ اب آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنی توانائی کو، اپنے ٹائم کو ضائع کریں اس شخص کو چینج کرنے میں۔ اس نے چینج نہیں ہونا، اس نے تبدیل نہیں ہونا، لیکن آئیڈینٹیفائی ضرور کریں کہ میرے ساتھ یہ جو رویہ بار بار ہو رہا ہے اس شخص کے ٹاکسک ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ میرے اوپر ڈال کے اور وہ خود پازیٹیو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ سیلف اویئرنیس کو پریکٹس کریں، اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ سے گفتگو کریں کہ میں جو ہوں میں ایک اچھا انسان ہوں اور میرا ہمیشہ پازیٹیو رویہ رہے گا، اور میں جب بھی شو اپ ہوں گا ہمیشہ میرے منہ سے جو ہے وہ پازیٹیو بات ہی نکلے گی، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور بار بار کیوں کہے جا رہا ہے۔ تو آپ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ پر طنز آمیز گفتگو کی جا رہی ہے، طنز کے تیر پھینکے جا رہے ہیں، تو آپ سیلف اویئرنیس کو پریکٹس کریں کہ یو آر گڈ پرسن، یو آر گولڈن، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ جو ٹاکسک پرسن ہوتا ہے بیسیکلی وہ یہ سارا انوائرمنٹ اس لیے کریٹ کرتا ہے کہ آگے سے آپ جواب دیں، اور جب جواب اگر آپ بھی بالکل ویسے ہی جواب دیں گے تو سچویشن خراب ہو جائے گی، اور جب سچویشن خراب ہوگی تو وہ جو نفسیاتی تشدد ہے بعض اوقات جسمانی تشدد میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں، پرسکون رکھیں۔ بہت ساری ہمارے دین کے اندر دعائیں بھی ایسی ہیں جیسے کہ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پیشنس کا مظاہرہ کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے کنٹرول میں رہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے منفی بات ہی کرنی ہے
اور جو ہے تکلیف دہ جملے ہی بولنے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ دوسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ انفورس یور باؤنڈریز. نفسیاتی تشدد کا شکار زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، یا جو دوسروں کی عزت کا خیال کرتے ہیں. زیادہ تر انہی کو جو ہے وہ نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو ایموشنلی ابیوز کیا جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز اپنے ارد گرد جو ہے وہ کریٹ کریں، اپنی ایک لمٹ رکھیں کہ کوئی شخص اس لمٹ کو کراس نہ کر سکے. آپ دیکھیں گے جس طرح سے عام زندگی میں بھی جس طرح سے ہم اپنے بچے کو کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اور وہ بار بار منع کرنے کے باوجود بچہ اگر وہی غلطی ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اس برے کام کا آپ کو کانسیکوینس برداشت کرنا پڑے گا. تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی حد کراس کر کے اور آپ کو ہرٹفل جملے بول رہا ہے تو آپ بھی اس کو کہیں کہ جو ہے نا یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں بات کرنی، اور اس شخص کے ساتھ مزید فاصلہ قائم کر دیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ اپنی کوئی پرسنل انفارمیشن شیئر نہ کریں. اس کے ساتھ بالکل جنرل موضوعات پر بات کریں، اور ایسے موضوعات پہ بات کریں ہی مت جس سے اس کی فیلنگز اگنائٹ ہوں اور وہ آپ کو ٹارچر کا نشانہ بنانا شروع کر دے. بعض اوقات زیادہ تر لوگ وہ بھی نفسیاتی تشدد کا شکار کرتے ہیں دوسروں کو جنہوں نے کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کی ہو، وہ بھی بار بار اپنا احسان جتاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ اب آپ مجبور ہیں کہ آپ بیٹھیں اور میری بات سنیں کیونکہ میں نے آپ پر فلاں فلاں احسان کیا تھا. تو جب اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ جو ہے وہ کلیئرلی اپنے فیس کے ایکسپریشن کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ساتھ شو کریں کہ آپ ورتھ اٹ ہیں، آپ امپورٹنٹ ہیں، آپ کی ویلیو ہے، اور آپ جو ہے اگلے شخص کو اس حد سے آگے نہیں جانے دیں گے. آہستہ آہستہ کر کے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ٹاکسک پرسن ہے اس سے منیمم آپ کا جو ہے وہ رابطہ رہے. بعض معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مکمل طور پر رابطہ منقطع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار ہوں، تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے آپ ایک فاصلہ کریٹ کریں، جہاں آپ ہفتے میں ایک دن بات کرتے ہیں ان سے تو وہاں پہ مہینے میں ایک دفعہ بات کریں اور جس پازیٹیو بات کریں. ٹاکسک پرسن سے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں یا اپنے معاملات کے بارے میں بات کرنے کی بجائے آپ اس شخص سے سوال پوچھیں. وہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیے جائیں، ان کی زندگی کے اکامپلشمنٹ کی بات کی جائے اور پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی توجہ اس طرح سے آپ ہٹا سکتے ہیں اور اس طرف لگا سکتے ہیں، اور پھر جیسے آپ کو موقع ملے آپ وہاں سے اس جگہ سے اٹھ جائیں اور کسی اور کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور اپنے آپ کو پازیٹیو کانورسیشن کا حصہ بنائیں. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نارمل لیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی جلن والی بات کر دے یا کوئی ایسی نیگیٹو بات کر دے جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے یا وہ کام آپ نے نہیں کیا، یہ بہت پینفل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا. آپ رائٹ اوے غصے میں آتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں بھی ایسے ریئیکٹ کروں جیسے اس شخص نے کیا ہے. آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اس کے لیے میں یہی کہوں کہ بار بار اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی، اپنی سیلف ورتھ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ ابنڈنس کے ساتھ شو اپ ہوں، آپ کے اندر اتنی پازیٹیوٹی ہو کہ دوسرا شخص آپ سے متاثر ہو، نہ کہ آپ اس کے ہرٹفل جملوں سے متاثر ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یعنی اسپیک اپ کرنا، بہت جینٹل طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے آواز بلند کرنا، کہنا کہ یہ بہت تکلیف دہ ہے، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اس جگہ سے اٹھ جانا، خاموشی اختیار کرنا، پیشنس کا مظاہرہ کرنا. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ اس شخص کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں کہ جس نے آپ کی زندگی کو مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ اور بھی بہت سارے ویز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس میں انگیج کر سکتے ہیں. اچھا کھائیں، اچھا پئیں، ایکسرسائز کریں، مائنڈ فل لائف سٹائل کو اپنائیں، کتابیں پڑھیں، اور اس طرح سے پازیٹیوٹی آئے گی. اور اپنے آپ فزیکل ورک کریں، یعنی کہ ایسے کام کریں جس میں آپ کے جسم کو زیادہ سے زیادہ جھکنا پڑے. آپ چیزیں اٹھائیں، رکھیں، ترتیب دیں، مسلسل موومنٹ میں رہیں. یہ بھی آپ کے ذہن کے اوپر جو ہے اچھا اثر کرتی ہے اور آپ کو وہ جو نیگیٹیوٹی متاثر کر رہی ہوتی ہے آپ کے ذہن کو، اس کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے کہ جو نارسسسٹ ہے وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو پپٹ بنا کے رکھے اور آپ کے اوپر جو ہے
وہ اپنے فیصلوں کو ٹھونسے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو وکٹم ہے جب چاہے میں اس کی مومنٹ کو خراب کر سکتا ہوں، جب چاہے میں اس کے جو ہے وہ خوشی کو خراب کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں آپ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو آپ مائنڈ فل رہیں، بی اویئر رہیں، اور اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے ذہنی صحت کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور مائنڈ فل لیونگ کی طرف جائیں، اپنے آپ کو مصروف کر رکھیں، پازیٹیو کاموں میں اپنے آپ کو انگیج رکھیں، اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ مسلسل اس طرف استعمال کرتے جائیں جہاں پہ کام کرنے سے آپ کو خوشی ہوگی۔ آپ کے ارد گرد آہستہ آہستہ اور بھی پازیٹیو لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، اور آپ پازیٹیو ہو کر آہستہ آہستہ چلتے جاتے ہیں۔ جب تک یہ زندگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے بھی چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے، تو ہم کتنے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اویئرنیس کے ساتھ اپنی سیلف اویئرنیس کو پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو اور بہتر بناتے جائیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک خاص طریقے کے ساتھ ڈیل کریں تاکہ آپ زیادہ پازیٹیو ہو کے اپنی جو ہے زندگی کے کاموں کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اس طرح کی اگر اور ویڈیوز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیں، اس سے ریلیٹڈ پھر میں اور ویڈیوز بھی بناؤں گی اور آپ کے ساتھ اور انفارمیشن شیئر کروں گی۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، میں انشاءاللہ ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔